अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, मुज़ाकरात की जो टेबल है वो सज चुकी है और इंतज़ार है मेहमानों का। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कहीं ये जो इंतज़ार है कहीं तवील ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है माजी से इसलिए उससे मुख्तलिफ और बरक्स है क्योंकि माजी के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं माजी करीब के अंदर, उसमें कम अज़ कम ये पता था कि दोनों डेलीगेशन आ रहे हैं। आखिरी वक्त तक इस तरह की गू की सिचुएशन नहीं थी जो इस दफ़ा है। अमेरिकन जो हैं उनकी तरफ से तो फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो आ रहे हैं और उनकी तरफ से इंडिकेशंस ऐसी हैं कि उनका डेलीगेशन कल यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन जहां तक ईरान का ताल्लुक है तो ईरान की तरफ से ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो शुबहत पैदा कर रही है कि ईरान का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंचेगा भी या नहीं, और अगर वो नहीं पहुंचता तो फिर खित्ते की सूरत हाल क्या होगी, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, और अगर वो आ जाते हैं तो वो किन नई डिमांड्स के साथ यहाँ पाकिस्तान के अंदर एंटर होंगे और टेबल पर बैठेंगे। इस वक्त जो है मोहम्मद बाकिर जो है बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, ईरान के जो स्पीकर हैं, और डेलीगेशन के अंदर उनका एक अहम रोल इस तरह है कि माजी के अंदर या माजी करीब के अंदर जो डेलीगेशन आया था उसकी उन्होंने जो है सरबराही की थी, और इस दफा भी वो यकीनन जब आएंगे तो वो उसको हेड करेंगे। लेकिन उनकी तरफ से कुछ चीजें जो सामने आई हैं, एक तो वो ये कहते हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका पर इस वक्त इसलिए एतबार नहीं कर पा रहा कि बार बार जो है अमेरिका उसे डिसीव कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी अमेरिका ने कर रखी है, जब तक वो नहीं उठाई जाती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और इसके साथ साथ ईरान का जो जहाज जो है यानी ऑयल टैंकर जो है जो अपने कब्जे में अमेरिका ने लिया, जब तक वो रिलीज नहीं किया जाता, जब तक उसको छोड़ा नहीं जाता, ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब पाकिस्तान डेफिनेटली एक अहम रोल अदा कर रहा है इस खित्ते के अंदर अमन के लिए, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन जो है इस वक्त डेफिनेटली इस वक्त खासी ऑकवर्ड भी है और कोशिश पूरी है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है इस वक्त तो सबसे पहले ये है कि क्या ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, और दूसरी बात है कि अगर आ गया तो फिर मुज़ाकरात के अंदर डिमांड्स क्या होंगी, और क्या इससे पहले जो डिमांड्स ईरान ने इधर आकर मुज़ाकरात करने के लिए रखी है क्या अमेरिका मान जाएगा? क्या ट्रंप इस पर जो है अपनी नोट दे देंगे? क्योंकि जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है तो बहुत वाज़ेह तौर पर वो कह रहे हैं कि वो नाकाबंदी जो है इसी तरह रखेंगे और इस दबाव को बरकरार रखेंगे, और उनका ये भी कहना है, अपने जो लोगों को बता रहे हैं कि जनाब हम ये कामयाब हो जाएंगे और जिस तरह हम चाहते हैं ईरान से उस तरह डील कर लेंगे। अब इसी मौजू पर बात करते हैं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है सरदार आसिफ सियाल साहब, सीनियर तजियाकार हैं, कानूनदान भी हैं। उनसे बात करते हैं। इकबाल अहमद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं और इस हवाले से भी पूछेंगे कि जनाब इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सरदार साहब आपकी तरफ आता हूँ, किस तरह देखते हैं सिचुएशन को इस वक्त आप? जी, आपका शुक्रिया, मेहरबानी। इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं वो एक नाजुक मोड़ पर हैं, क्योंकि इसमें जो है इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, और इसमें ये सीधी और बहुत सिंपल बात नहीं है इस लिहाज से कि यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं रीजनल, जिसमें चाइना, रशिया और उसके बाद जो गल्फ कंट्रीज और उसके बाद ईरान जो है, वो सारे जो हैं ऑन बोर्ड हैं, और उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो आगे प्रोग्रेस है, उनकी जो पीस है, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो दांव पे लगी हुई है। और इस सिलसिले में एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यूएस और ईरान के साथ जो कन्फ्लिक्ट का सीज फायर है ये टेम्परेरी हुआ था, और उसके बाद कुछ ऐसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी हैं कि जो जंग रोकना नहीं चाहती, जिनके अपने जो हैं वो अज़ाइम हैं, और उसमें जो है जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं उसमें जो है 2-3 तरह के एक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें यह है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जिसमें 5 कंट्रीज हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो किसी भी तरह की जो कामयाबी है उसकी जो उसको रोका जाए। इसके साथ फिर यहाँ पर इजराइल है, और इजराइल के जो अलाइड जो फोर्सेज हैं वो ये चाहती हैं कि चूंकि उनका जो एजेंडा है वो इसी तरीके से जो बदमाशी का है वो कायम रहे, और ये है कि इनको जो है मुज़ाकरात में उलझाकर जो है टाइम गेन किया जाए, और बाद में एक मजीद जो है तैयारी के साथ एक फोर्सफुल जो है वो इसमें हमला किया जाए। ये टैक्टिक्स हैं। इसी के साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज में जो इजराइल के एजेंट या इजराइल के आगे जो फ्रंट जो फोर्सेस हैं वो भी नहीं चाहती हैं कि ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो हो सके, और इसमें जो है इस इलाके में जो है वो अमन आ सके। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो अमेरिका ने यहाँ पर जो शिप है, ईरानी शिप,
اس کو جو ہے بلاکڈ کے نام سے جو ہے اپنے قبضے میں لیا. دیٹ از انلیگل, دیٹ از اگینسٹ دا انٹرنیشنل لا. اور اس میں جو ہمارا کنونشن ہے لا آف سیز کا 1958 کا, وہ جو ہے اس کی جو ہے یہ سیویئر وائلیشن ہے. اور اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے, پاکستان نے ایک جو ہے وہ اپنا جو ہے آپٹیمسٹک اینڈ پازیٹیوسٹک اپروچ کے ساتھ جو ہے اپنا کردار ادا کیا. تو اس سلسلے میں جو ہے جو سفارتکاری کی ہے وہ بڑی جو ہے انہوں نے ذہانت کے ساتھ کی ہے, اور جس کے لحاظ سے جو ہے پاکستان کا یہ جو کریڈٹ ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں جو یہ ایگریمنٹ ہے یا اکارڈ ہے اس کا جو اس وقت تک 0 ڈرافٹ آیا ہے, اس میں جو یورینیم کی بات ہے, یورانیم ہے, اور اس کے بعد یہاں پر جو آبنائے ہرمز ہے, آبنائے ہرمز کے اوپر جو ٹیکس ہے, اور اس کے اوپر پھر جو یہاں پر ری کنسٹرکشن ہے ایران کی. تو یہ جو ہیں یہ فیکٹرز ہیں جس کے لحاظ سے آگے فنڈز کی جو ہے وہ بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہے جو یہاں پر سیز ہوئے ہیں ایران کے جو ایسٹس ہیں, more than $100 billion جو ہیں, اس میں سے جو ہے وہ کچھ ایک برف پگھلی ہے, جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس کے $20 billion یا $40 billion یا $120 billion جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں, اور اس کو ایک تھرڈ جو کنٹری ہے اس کے ساتھ اس کو ڈپازٹ کروایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ جو یہ ایگریمنٹ ہے یا سیز فائر کا جو ہے اس کی جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ مرحلہ وار اس کو کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, اقبال صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. پھر میں اقبال احمد خان صاحب سے جو ہے نا اس کے حوالے سے بات کروں گا. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. بریگیڈیئر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے مذاکرات کی اب ٹیبل سج چکی ہے, کل وینسڈے ہے, وینسڈے کو ڈیڈ لائن بھی ختم ہو رہی ہے, اور آگے اس کا ظاہری بات ہے اگر وہ ڈیڈ لائن کنٹینیو نہیں کرتی تو پھر جنگ کے سایہ میں منڈلاتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ پیس ہو جائے گی. بیسکلی امریکہ وانٹس ایگزٹ اسٹریٹجی اور آف ریمپ. پاکستان از ڈوئنگ اٹس بیسٹ ٹو انشور پیس, اور ایران کا بھی اپنا ایکچوئل انٹرسٹ ہے کہ امن ہو جائے. اس کا کافی نقصان ہوا ہے, ساری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. سو تھنگز ول ورک آؤٹ پیسفلی, اور وہ ہو سکتا ہے کس شیپ میں ہوتا ہے وہ سیکنڈ یہ جو میٹنگ ہے اس میں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے تو کیری اوور تھرڈ میں چلی جائے گی. بٹ ڈائریکشن پیس کی ہونی چاہیے, کیونکہ دس وار ڈزنٹ سوٹ اینی بڈی. آل دی بلیگرنٹس جو لڑ رہے ہیں ان کو بھی سوٹ نہیں کرتی, اور جو باقی ملک ہیں جو افیکٹڈ ہے کیونکہ ریجنل وار ہے جس کے گلوبل افیکٹ ہے ان کو بھی سوٹ نہیں کرتی. اچھا, اس وجہ سے بریگیڈیئر صاحب اس میں یہ ہے کہ ابھی جو لاسٹ مذاکرات ہوئے تھے اس میں دونوں پارٹیاں پہلے سے کنفرم تھی, ابھی ایرانین جو ہیں وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو پا رہے کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بارگیننگ پوزیشن اپنی بہتر کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوائنٹس پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ ہوتا رہتا ہے. دس از اے ٹیکٹیکل اور لوور لیول کی اسٹریٹجمز اور ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس اور گیمکس یا جو بھی ہے. مگر مین چیز تو یہ سمجھے نا کہ یہ جو ڈائریکشن ہے وہ جنگ کی ہونی چاہیے یا وہ امن کی ہونی چاہیے. بیسکلی فوکس جو ہے پاکستان کا بھی اور ساری دنیا کا انٹرسٹ ہے کہ وار ٹرمینیشن ہو. وار ٹرمینیشن اصل میں پاکستان میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. 3 چیزیں, ایک سیز فائر ہے جو موجودہ ہے, ایک وار ٹرمینیشن ہے جس کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے, اور ایک پرماننٹ پیس ہے جو بھی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس میں تو بہت سارے ملک ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں, اس کی وہ تو بات کی بات ہے. لیکن اس سے رستہ چل پڑے گا نا کہ ابھی جنگ کا رستہ تھا, اب جنگ کے رستے سے امن کے رستے کی طرف چل رہے ہیں. اچھا, ایرانیت نے ابھی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو بلاکیڈ جو ہے وہ اٹھائے وہاں سے امریکنز جو ہیں, دوسرا ان کا جہاز جو ہے وہ چھوڑا جائے, وہ جو آئل کیریئر انہوں نے قبضے میں لیا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو وہ ٹیبل پر نہیں آئیں گے. یہ جو بیانات آ رہے ہیں یا جو میسیجز آ رہے ہیں ایران سے وہ یہ ہے. دیکھیں جی, جو اس طرح کی پیس ٹاکس ہوتی ہیں تو وہ کوئی ایک دن تو نہیں نہ چلتی, اس میں کافی کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں ویتنام وار تھی تو پیرس میں کتنے پیس ٹاک چلے, سوویت سے افغانستان سے نکلنا جنیوا میں چلی, امریکہ نے افغانستان سے نکلنا تھا تو دوحہ میں چلی, اینڈ سو آن. بڑی جنگوں کے ساتھ جو ڈپلومیسی چلتی ہے, پیس ٹاک چلتی ہیں. اس میں بہت سی جیو پالیٹکس بھی انوالوڈ ہے, ایران کی طرف سے بھی گلف اسٹیٹس بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر, اسرائیل بھی ہے, اور بھی ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں وہ جو نظر نہیں آتے. یہ تو اسٹیٹمنٹس ہیں, ٹرمپ نے یہ کہا, ایران نے وہ کہا, لیکن مین جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے. ڈائریکشن اس کی وار ٹرمینیشن کی طرف ہے.
اچھا اگر ایک جنگ بات لڑنی بتائیں ہو کہ آج تو میں پوری مجھے بات کرنے دیں پلیز. اگر جنگ لڑنی ہوتی نا، دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر جنگ لڑنی ہوتی تو پھر امریکہ کا صدر یہاں وائس پریزیڈنٹ یا کیا کرنے آیا تھا؟ اس کو ضرورت نہیں آنے کی جنگ جو لڑے تھے. جنگ کے دوران تو نہیں نا. کیا آپ کی انڈیا کی پاکستان کی جب پچھلے سال جنگ ہوئی تھی تو ان 4 دنوں میں کیا کوئی انڈیا کا ادھر آیا بندہ یا پاکستان گیا یا اس کے بعد گیا کوئی آس پاس؟ ابھی ہماری جنگ چل رہی ہے بھائی انڈیا کی. وہ تو خود کہہ رہے ہیں انڈینس، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سندور چل رہا ہے آپ کے سامنے نا. وہ ابھی آج تو اس کے روز ان کا آرمی چیف اور ان کی گورنمنٹ کہتی ہے، انڈین گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ سندور 2 کر دیں گے، 3 کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو دیٹ مینس دے آر ان دی وار موڈ. وہ تو آپ سے بات نہیں کر رہے نہ آپ ان سے کر رہے ہیں. تو ڈائریکشن تو پیس کی نہیں ہے انڈیا پاکستان کی. یہ نالوجی دس از نالوجی سے مثال ہے نا. اس سے آپ کمپیئر کر لیں. ادھر تو بات چیت ہو رہی ہے نا، اچھی ہو رہی ہے، بری ہو رہی ہے، تھوڑی ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، بٹ ڈائریکشن ابھی تک ہے. یہ جو وار اور پیس کا جو ہوتا ہے نا، اٹ از ویری انپریڈکٹیبل اس طرح. لیکن بیسک ڈائریکشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کیا حاصل ہوگا. ایران نے کافی اچھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر کے ہائی پوائنٹ لے لیا ہے اور ریجیم بھی اس کی سروائیو کر گئی ہے. اگرچہ اس کا بڑا نقصان ہے، 15,000 ٹارگیٹ جو ہیں تو وہ وہاں پر کوئی اوپر سے کوئی آئس کریم تو نہیں پھینکی گئی یا کوئی لالی پاپ تو نہیں پھینکے گئے، وہ بامس. تو یہ بیوقوف پاکستان میں بیوقوف نا خیالات بہت زیادہ ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جب ویڈیوز نکلیں گی نا سپریس ہوئی کہ کتنا نقصان ہوا ہے. اسرائیل میں بھی ہوا ہے بائی دی وے، یہ نہیں کہ خالی ایران میں ہوا ہے، مگر میں تو اوور آل پکچر بتا رہا ہوں. گلف اسٹیٹس میں بھی ہوا ہے بٹ ایران میں بہت زیادہ ہوا ہے بیکاز آف دا نمبر آف ٹارگیٹس دیٹ ہیو بین اٹیکڈ اینڈ دا نمبر آف سارٹیز اینڈ بامز دیٹ ہیو بین یوزڈ. وہ بھائی سارے بم تو بیکار نہیں تھے نا. تو آپ یہ بھی دیکھیں نا، یہ کہنا آسان ہوتا ہے نا. ہاں تو ابھی تو وار موڈ ہے نا، تو اس کے بعد اب ایران کو بھی سوٹ کرتا ہے تو مگر وہ اپنی بہتر کرنا چاہتی ہے. پھر اس میں ایک اور اینگل ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر اس لیے بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ ایران کے اندر اس وقت امریکہ میں تو جو بھی ہے سسٹم سپر پاور گلوبل پاور، بٹ ادھر ٹرمپ جو کہتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے نا. باقی باتیں سسٹم ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہے بائی دی وے، جو لیڈرشپ کہتی ہے. باقی ملکوں میں بھی، روس میں، چین میں یہی ہے، انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے. ایران میں ایسے نہیں ہے. ایران میں اس وقت جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ ڈیکیپیٹیٹ ہو گئی، ماری گئی ہے، جو لیڈرشپ پچھلی تھی. اب جو نئی لیڈرشپ ہے وہ ہے، اس کے نیچے جو آئی آر جی ہے اور دوسری فورسز ہیں جو ریولیوشنری فورسز ہیں ان کی لیڈر، تو وہ بٹی ہوئی ہے. مطلب پاور از ڈیوائیڈڈ ان ایران. اس وجہ سے یہ آپ کو کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ بھی ملتے ہیں. آپ یہ بھی یاد کریں کہ کچھ 2 سال پہلے، چند سال پہلے ایران نے پاکستان میں میزائل مارے تھے اور ان کا فورن منسٹر ہمارے فورن منسٹر کو مل رہا تھا 1 دن پہلے، اور بعد میں انہوں نے اپولوجائز بھی کیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ایرانین فورن منسٹر وہ بعد میں فوت ہو گئے کریش پہ. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے وہاں سے ایران سے پاکستان میں اٹیک ہو رہے ہیں، اور وہ آفیشیل لیول پہ، ہائیسٹ لیول پہ سینکشن ہی نہیں تھا. تو یہ فیکٹرز کو تو فیکٹر نہیں کر لینا ان کو ساری چیزوں کو. رائٹ اوور آل جو مقصد ہے وہ شوڈ بی ٹورڈز پیس، کیونکہ ہمیں بھی ہمارا انٹرسٹ ہے، ان کا بھی یہی انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ ایسا ذرا ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا. اقبال احمد خان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی چلے ہمارا ارادہ تو ہے کہ ٹورڈز پیس کی طرف ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا ہینگنگ ان بیلنس ہے سب کچھ. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، پہلے تو شکریہ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور آپ نے بھی انوائٹ کیا. گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں ہی پہلے یہ نیوز میں بتایا تھا اور آپ کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب چاہیں گے مناسب اور اچھے انداز میں انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں ڈپلومیٹک وے میں، تو یہ امیکیبلی یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اسی پروگرام میں آپ کے ہی میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم آپ نے بات کی تھی. اچھا، اور مجھے قوی یقین ہے کہ جنرل عاصم منیر کا ویژن بڑا کلیئر ہے، اور اس بار جو حکومت کے اپر کلاس ہے اس کا ویژن کلیئر ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کی سٹیبلٹی بھی اس سے نتھی ہے، اور نہ صرف پاکستان کی بلکہ یہ تمام گلف اسٹیٹس کی. تو اور اس کے علاوہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، میرے بھائی نے بھی کہا، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. تو ایوری ون وانٹ ٹو بی پیس بٹوین امریکہ اینڈ ایران. اچھا، اب ہوتا کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت ٹرمپ صاحب ہیں، وہ جب کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ ان کی عادت ہے ایسے ہی وہ فلبدی بات کر دیتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا سٹاپ کرنا پڑے گا. جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ڈائیلاگ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بیان بازی جو ہے وہ قطعی میں یہ سمجھتا ہوں اپنی حد تک کہ وہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جیسا کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، وہاں بے شمار فورسز ہیں، بے شمار لوگ ہیں، بے شمار برینس ہیں. اب وہ کسی نہ کسی
کو وہ تو بات اچھی نہیں لگتی. جب ٹیبل ٹاک پر آپ آ گئے ہیں اور ٹیبل ٹاک سے ہی دنیا کے سارے معاملات حل ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر بلیو رکھتی ہے, ڈیموکریسی اور ٹیبل ٹاک. ٹیبل ٹاک جب تک نہیں ہوگی کسی بھی مسئلے کا حل وار جنگ نہیں ہے. انڈیا کو بھی آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ ٹیبل ٹاک جو ہے وہ تمام مسئلوں کا حل ہے. اور انشاءاللہ میں یہ آج آپ کے پروگرام میں گزارش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈپلومیسی اور ہماری حکومتی کوششیں اور تمام بیوروکریٹس کی کوششیں اور تمام لوگوں کی, اور ساتھ میں جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, جس میں اس کے علاوہ چائنا, اس کے علاوہ اور دوسرے ممالک, تو یہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش رائے گانے جائے گی. انشاءاللہ ویری سون ہمارے تمام خطے میں ایک امن کی فضا قائم ہو جائے گی. سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ ٹیبل میں بیٹھتے ہیں تو جو بندہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کروا رہا ہے تو دونوں طرف جو ہے پھر ظاہری بات ہے اس کو بیلنس بھی رکھنا پڑتا ہے. ایک طرف ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جب وہ ایران گئے تو انہوں نے منا لیا اور جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی جو انہوں نے اٹھا دیا, انہوں نے جو بھی بلاکیٹ تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کیا جو ہے امریکہ کا صدر جو ہے وہ اس کے اندر سیریس نہیں ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے اس کو برقرار رکھا, جس کی وجہ سے آج تھوڑا سا جو تعطل پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے. ایرانین بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھی ہم نے تو اٹھا لیا تھا, یہ صحیح نہیں کر رہے, اور پھر ہمارا جہاز بھی انہوں نے پکڑ لیا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکن جو ہے اس کو صرف پرلونگ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو یوز کر رہے ہیں؟ جی, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ابھی بات کی, بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی, خان صاحب نے بھی بات کی, اور آپ نے بھی بہترین اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چونکہ یہ ایک جو ڈائیلاگ چل رہا ہے, تو ڈائیلاگ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹیکٹکس ہیں, یہ ٹیکٹیکل جو ہے موومنٹ ہے, اور اس میں جو بہترین بارگیننگ پوزیشن جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کیسے ہم دوسرے جو اپنا فریق ہے اس کو انڈر جو ہے وہ پریشر لا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے چونکہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سیٹل ہو چکی تھی, اور یہ نہیں ہے جو پہلا دور ہوا تھا اس کے بعد پھر جو یہاں پر نیگوسیشنز ہیں وہ کنٹینیوسلی جو ہیں اس میں جاری ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے یہ چیزیں چل رہی تھی, اور اس کے اوپر جو اس کا زیرو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر ایگری بھی ہو گیا تھا. لیکن اس میں جو یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ جو ہے اس وقت بینگ سپر پاور اپنی طاقت کے زوم میں اس نے جو ہے وہ unnecessarily اور انٹرنیشنل لا کے وائلیشن کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ جارحیت کی ہے, اور اس کے اوپر اس نے کوشش کی ہے کہ میں ایران کو اور زیادہ جو ہے اپنے جو ٹاکس ہیں اس میں انڈر پریشر لے کے آؤں. تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ ان کا جو یہاں شپ ہے جو کہ چائنا جا رہا تھا اس کو جو ہے انہوں نے روکا, تو اس کے اوپر بلاکٹ کیا. لیکن اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ جو ہے فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں جو کنٹریز ہیں جو ان کی حکومتیں ہیں وہ اپنے اپنے عوام جو ہے ان کو بھی جو ہے سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. اور اس طریقے سے چونکہ ایک چیز کلیئر ہے, اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو کے مطابق امریکہ جو ہے اس کی ڈیفیٹ ہوئی ہے, اور جس طریقے سے مجھ سے پہلے بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ یہاں ان کا وائس پریزیڈنٹ کیوں آیا, اعلیٰ سطحی وفد کیوں آیا, تو اس طریقے سے اب یہ ہے کہ جو ایران ہے, ایران کا بھی یہ رائٹ موجود ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں, جب ڈائیلاگ ہوتا ہے تو وہ پھر ایکول پوزیشن پہ ہونا چاہیے, اور اس میں جو کہ یہ ایک ٹیکٹکس ہیں کہ جس میں دوسرا جو فریق ہے اس کو جو ہے کیسے ہم دیوار کے ساتھ لگا کے زیادہ پریشرائز کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو اس وقت جو تعطل ہے, تعطل بیسیکلی جو ہے یہ ٹیکٹیکل ہے, اور اس میں میرے خیال کے مطابق جو ہے آج آدھی رات کے بعد جو ہے وہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے, اور اس میں جو ہے ایک یہ جو ہے پرنسپلی جو ہے ایگری کر گئے ہیں. صرف اس میں جو یورینیم کی بات ہے, اس کے بعد جو ایسٹس کی بات ہے, اور اس کے بعد ابنائے ہرمز کے اوپر جو لگنے والا ٹیکس ہے فار ریہیبلیٹیشن آف ایران جو ہے, اور اس کے بعد اگلی جو ایک اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے, جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے, یہ تقریباً 21 جو ہے ناٹیکل مائل ہے, اور انٹرنیشنل لا آف سیز جو ہے اس کے اوپر, اور یہ جو ہے عمان اور چونکہ ایران جو ہے ان دونوں کی جو مشترکہ جو ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں ہے, اور اس میں انٹرنیشنل لا کے مطابق جو 12 ناٹیکل مائلز ہے وہ اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے. تو اس کے لحاظ سے یہ جو کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل جو ہے اس کو یہ پیسیج اینڈ ایٹسٹرا جو اس میں انٹرنیشنل جو ہے انٹرسٹ ہیں وہ غلط ہے. انٹرنیشنل لا کے تحت جو ہے یہ دونوں جو کنٹریز ہیں
چونکہ 24 جو ناٹیکل مائلز ہے اس سے کم ہے، تو اس وجہ سے ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اور اس پہ اوپر ٹھیک ہو گیا. اچھا بریگیڈ صاحب، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ امریکن جو ہیں اس وقت جہاز بھی چھوڑ دیتے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے سے پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ بلاکٹ بھی اٹھا لیتے؟ آپ پہلے یہ سمجھے نا کہ یہ جو ڈسکشن ڈائلاگ ہو رہا ہے کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ امریکہ اور ان کے یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان ہو رہا ہے نا. تو کیا یہ مطلب آر دے ایکول پاورز؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں بیکاز آف سمپتھی ٹو. میں آپ کو ایز اے جیو پولیٹیشین بتا رہا ہوں نا، میرا سبجیکٹ فرق ہے نا. دیکھیں میں تو اس کو گلوب کو، میں تو آپ کو تجزیہ دیتا ہوں. میں اس میں ایموشنز، اگر میں ایموشنز لاؤں گا نا تو پھر کہانی ختم ہوگی. تجزیہ نہیں ہوگا، پریجوڈس ہوگا. پاکستان میں دیر از مور پریجوڈس دین انالیسس. بیسک ایشو یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از اے گلوبل پاور اینڈ کنسیڈرز اٹ سیلف اے گلوبل پاور. اس نے جنگیں لڑی ہیں، ظلم کیا، آپ کو نہیں پتا، ساری دنیا کو پتا ہے. ابھی وہ وینزویلا سے اس کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے آیا، تو کیا لا کے مطابق تھا یہ یا کسی ڈیسنسی کے، ہیومن ڈیسنسی کے انڈیکس میں آتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھے نا، اور امریکہ کی یونیپولر آرڈر کمزور ہو گیا ہے. اور اس ایران جنگ سے میں نے کہا ہے، اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں وہاں جو جیو پولیٹکس ہیں، ملٹری ہسٹورینز، تھنکر جو سوچتی ہیں گلوبل، وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کیا کہتے ہیں، یونیپولر اسٹیٹس ہیز فالن فردر. ایران نے یہ بہادری سے جنگ کر کے، ہمت دکھا کے، ہورموز پہ باقی بھی، اور نقصان اٹھا کے بھی، قربانی دے کے بھی، اینڈ آل دیٹ ٹوٹل پیکج آف وار جو ہوئی ہے 5-6 ہفتے کی، اس کی وجہ سے امریکہ کا اسٹیٹس تھوڑا نیچے آ گیا. مگر ختم تو نہیں نہ ہو گیا. یہاں پر ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے پاس اٹ از نو لانگر اے گلوبل پاور، اٹ از اسٹل اے گلوبل پاور. آپ سمجھے کہ ویتنام جنگ ہارنے سے، افغانستان جنگ ہارنے سے، یا عراق کی جنگ ہارنے سے امریکہ ہار کے گیا سب ملکوں سے، لیکن اس کے بعد گلوبل پاور امریکہ ہی رہا. ویتنام نہیں بنا گلوبل پاور، پلیز انڈرسٹینڈ دس. نہ افغانستان بن گیا. تو اس لیے وہ بڑی جو بائی دی وے واٹ از اے گلوبل پاور، لیٹ می ایکسپلین، آئی ٹیچ دس سبجیکٹ جیو پولیٹکس. گلوبل پاور کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ جنگ، چھوٹی موٹی جنگیں لڑ کے ہار کے پھر بھی گلوبل پاور رہتا ہے. اگر وہ ہار گیا تو کیا، پھر کس قسم کی گلوبل پاور تھا؟ اب انڈیا کی، میں مثال دے رہا ہوں، انڈیا نکلا تھا گلوبل پاور بننے. وہ جو پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اس پہ کیا 6-7 جہاز گر گئے، اس کے اوپر وہ اس پہ یہ بھی وہ بیک فٹ پہ آ گئے یا کوشش ہو گئے. تو اس سے نظر آتا نا کتنی ہمت ہے ان کے اندر، ہے یا نہیں ہے. تو امریکہ پچھلے 300 سال سے جنگیں لڑ رہا ہے. یہ ان کو آپ کریڈٹ دیں کہ وہ مطلب غلط کر رہا ہے، مطلب لیگلی یا مورلی، وہ تو الگ بات ہے. بٹ میں وی آر ٹاکنگ جیو پولیٹکس، وی آر ناٹ ٹاکنگ لا، وی آر ناٹ ٹاکنگ مورالٹی اور ہیومینٹی کی صحیح یا غلط، وہ نہیں میں ڈسکس کر رہا. تو یہ ہے. تو اس لیے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کرنا، وہ اس طرح سمجھتے نہیں جس طرح آپ سمجھتے ہیں. آپ امریکہ کا دماغ اور ہے نا، وہ گلوبل پاور اور طرح سوچتا ہے، ریجنل پاور، مڈل پاور. اچھا، امریکہ جس طرح جیسے آپ نے کہا وہ پاور ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ جو ایران اپنی یورینیم جو انڈسٹری اس کے حوالے کرے تو ایران کر دے گا. نہیں دیکھیں، ایران کو کر دینی چاہیے. اس کی وجہ سنیں، میں وجہ بتاتا ہوں. میرا آرٹیکل چھپا تھا نیکسٹ وار ایران، پراوڈا ماسکو سے، جو روس کا اخبار ہے، رشیا کا، 2011 میں. اس کے بعد 2000 کچھ سال بعد میرا آرٹیکل چھپا تھا. یہ میں جیو پولیٹیشین پہلے لکھا تھا. اس کا یہی تھا کہ نیوکلیر ایشو پہ جنگ ہوگی. یہ بیسک تھیم یہ تھی. اور رشیا میں وہ دنیا میں بڑا مشہور ہوا تھا. ابھی بھی چڑھا، آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ وار آن دا گلوبل چیس بورڈ، وہ بھی یہی تھا سبجیکٹ کہ نارتھ کوریا اور امریکہ، ایران میں سے امریکہ ول فائٹ نارتھ کوریا، ول فائٹ ایران. اس کے بہت سے ریزنز تھے. اگرچہ دونوں، مزے کی بات ہے کہ نیوکس تو اس نے بنائے ہیں، نارتھ کورین تو بنا لیے ہیں. آرسنل ہے چھوٹا سا، اس کے پاس 50-100-60 بامز کا یا 100 بامز کا جو بھی ہے. تو ایران تو ابھی ادھر تک نہیں پہنچا نا، بنا رہا ہے یا بنا سکتا ہے یا ان کے مطابق کر رہا ہے. وہ تو ایران تو کہتا ہے وہ بنا ہی نہیں رہا. تو میرا مطلب ہے کہ اس کی بہت سی اور وجوہات ہے. اسرائیل بھی ہے، آئل بھی ہے، مڈل ایسٹ میں، 100 other factors. Anyway, بعد میں پھر کتاب میں، میری جیو پولیٹکس کتاب میں نے یہ لکھا تھا، اس کا ایک چیپٹر تھا ایران وار کا کہ یہ ہوگی. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھے نا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ڈیل کرتا رہے نا، وہ ان کی تھنکنگ، میں آپ کو ان کی تھنکنگ سمجھا رہا ہوں. جب سوویت یونین ٹوٹا ہے تو آپ یہ چیک کریں، یہ جو یوکرین رشیا سے لڑ رہے ہیں، اس کے پاس کتنے نیوکلیر ویپنس تھے. آپ حیران ہو جائیں گے کتنے نیوکلیر ویپنس تھے. اور اس کے علاوہ جو باقی سوویت یونین کے حصے تھے بہت سارے اسٹیٹس کے، ان کے پاس کتنے نیوکلیر ویپنس تھے. قزاقستان کے پاس، they were all taken over by the Americans. پیسے دے کے. مطلب رشیا نے بھی اگری کیا بائی دی وے، بیکاز nobody wants to lose nukes, nobody wants dangerous nukes or nukes in the hands of dangerous people اور جو بھی ہے. تو انہوں نے پیسے دے کے لیے. ابھی بھی امریکہ وہ ایک ڈیل وہ مانگ رہا ہے نا، امریکہ دے رہا ہے جو اس کی ان کو عادت ہے ڈیل میکنگ جو ورڈ ہے، وہ they are willing to pay money $20 billion or so to get the enriched uranium. ایک تو یہ بات ہے، وہ دیں نہ دیں وہ تو ایرانیز کی مرضی ہے. لیکن ایرانیز کا بیسک سٹانس یہ ہے، جو فرق ہے نا. اب نارتھ کوریا یہ کہتا ہے، میری اس نیوکلیر پہ کتاب بھی ہے بائی دی وے، not published for security reasons, but anyway اس کو میں آپ کو موٹی بات بتا دوں.
وہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا یہ کہتا ہے کہ اس نے تو نیوکلیر ویپنز بنانے ہیں اور اس کے میزائل امریکہ تک جائیں گے, ہے بھی اس کے پاس ICBM بھی بنا بیٹھا ہے کم جونگ ان. ایران تو اپوزٹ کہتا ہے, ایران تو کہتا ہے کہ اس نے نیوکلیر ویپن بنانا ہی نہیں ہے. تو دیکھیں نا, جو کہتا ہے اس نے نیوکلیر ویپن بنانا نہیں, پھر تو یہ ایشو آ گیا نا کہ انریچمنٹ کتنا, آپ کا یورینیم کتنا انریچڈ ہوگا, مطلب ویپن گریڈ تک نہیں چاہیے, جو بم بھی نہیں بنا رہے تو ویپن گریڈ تک کیوں ہوگا, پھر لو لیول پہ ہو جائے گا نمبر 1. ایک تو یہ بات ہو گئی, تو اس پہ اگریمنٹ ہو سکتا ہے. وہ ایرانی 5 سال کہتے ہیں, یہ 20 سال کہتے ہیں ٹائم کا, کہ 5 سال تک نہ کرو. ایرانی کہتے ہیں وہ 5 سال تک چھوڑ دیں گے انریچمنٹ, یہ کہتے ہیں 20 سال, تو 20 اور 5 کے درمیان تو کہیں ہو سکتا ہے 5 کے 10 8 10 12 سال دیکھیں اگری, مطلب یہی نیگوشیشن ہوتی ہے. ایک تو یہ. دوسرا جو آلریڈی ہوا ہے انریچڈ یورینیم جس کی آپ بات کریں, اس کو دیٹ کین بی ورکڈ آؤٹ. رشیا نے آفر کیا کہ ہمیں دے دو, اگر ایران نے نہیں بنانا ہم مطلب دے دو یا رکھوا دو یا کسی اور جگہ پہ اس کے اندر, مطلب سم ارینجمنٹ کین بی میڈ. اب یہ جو سوال ہے نا ایرانی, اب ایشو یہ ہے کہ واٹ ڈز ایران وانٹ نیکسٹ. ایران نے بھی یہ سوچنا ہے کہ وہ جو پہلے اس کی جو پالیسی تھی جس میں اس کی یہ پروکسی فورسز تھیں سارے حزب اللہ وغیرہ وغیرہ, اور وہ جو پروگرام چل رہا تھا, اس سے پچھلے سال بھی جنگ ہوئی تھی 2025 میں, اس سال بھی جنگ ہوئی ہے. اور ایران کے پاس بہت اچھی کیپبلٹی ہے, اکنامکس ہے, ایران کا رچ کلچر ہے, ایران کے پاس آئل ہے, اور بھی بڑی چیزیں, ایران کی ہسٹری ہے, آپ کو پتہ نا کیا کچھ ہے. تو وہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز اے نیشن کہ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. لیکن یہ ہے کہ جنگ ان کو بھی سوٹ نہیں کرتی, تو اس لیے سم ارینجمنٹ کین بی میڈ. میرے مطابق, میں تو آپ کو اپنا ویو دے رہا ہوں نا, کیونکہ میں اس پہ کام کرتا رہا ہوں بہت, کہ ایک ارینجمنٹ ہو سکتا ہے جس سے ان کو بھی سکون ہو جائے, ایران کو بھی تو سکون چاہیے نا. بائی دا وے ہر ملک کو جو جنگ ہوتی ہے نا, اس آپ کی بائی دا وے جنگ نہیں ہوئی, پچھلے سال 4 دن میں جنگ ختم ہوگی نا. اگر وہ جنگ چلتی اور بہت نقصان ہوتا تو پھر لوگ اور طریقے سے سوچتے. آپ یوکرین میں پوچھیں نا یا رشیا میں, اس کو جنگ چلا رہے ہیں 5واں سال ہو گیا, تو ابھی کیا حاصل کیا دونوں نے, ٹھیک ہو گیا. دیکھ لیں وہاں پر کیا حالت ہے. بیٹا صاحب آپ کا بہت شکریہ, میرے ساتھ موجود رہے پروگرام میں. اقبال صاحب میں آپ کی طرف اب آتا ہوں. جی سر. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایشو ہے یورینیم کا, اور پلس یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کی جا رہی ہے کہ ایران کی جو کیپیبلٹیز, دیگر کیپیبلٹیز ہیں, خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی ہے, یہ وڈرا کر لے گا ایران, چھوڑ دے گا اتنی جنگ کر کے, اتنی اپنی انفراسٹرکچر تباہ کروا کے. ایران تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ذرہ نہیں دیں گے. گزارش یہ ہے کہ ان کے جو اساس منجمد ہیں یہ تو پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کو ریلیز کر دیا جائے. دوسرا, ایرانی قوم جو ہے وہ اتنے عرصے سے سفرنگ میں ہے, سفر کر رہی ہے. تو اب دیکھیں گلوبلائز اگر آپ نظر ماریں پوری دنیا میں, تو آسائش, سکون, آرام, امن, اور دوسری بات یہ فیسیلیٹیٹ ہونا چاہتی ہے پوری دنیا میں تمام اقوام. تو میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ جنگ میں یا لڑ کر یا جھگڑ کر میں نہیں سمجھتا کہ ایران کچھ بھی حاصل کر سکے گا. یہ ہاں, اگر آپ بات کرتے ہیں اسرائیل کی, تو وہ جنگ کرتا ہی اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, جس طرح سے اس نے فلسطین میں کیا, جس طرح سے وہ لبنان میں کر رہا ہے جنگ. دیکھیں نا, اگر ڈیورنگ جب وار پیٹ ہونے جا رہا ہے کہ آپ اس میں ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اس نے لبنان پر کس قدر شدید حملے کیے ہیں, فلسطین میں آج بھی اس نے حملے کیے ہیں. تو بیسیکلی اصل پرابلم امریکہ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی وجہ سے. اسرائیل جو ہے بیسیکلی پوری دنیا میں اگر کوئی دہشت پھیلا رہا ہے, بیسیکلی مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ کرنا چاہتا ہے, جو مسلمانوں کو ڈسٹرب رکھنا چاہتا ہے, وہ آج سے نہیں ہے, وہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ سسٹم. اچھا یہ بتائیں اس میں اقبال صاحب, جی اس میں اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اسرائیل پیچھے کھڑا ہے جی, تو چلیں ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں. امریکہ کو شٹ اپ کال دینی پڑے گی سم ہاؤ. اگر وہ اپنا کنٹری کا سروائیول چاہتے ہیں, اگر وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ ڈسٹرب ہو آنے والے وقتوں میں, اکانومی کے لحاظ سے عوام ان کی ڈسٹرب ہو, یا امریکہ کے مسیح تر مفاد میں, انہیں کچھ فیصلے تلخ کرنے پڑیں گے ٹرمپ صاحب کو. میں یہ ازیوم کر سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ آنے والے وقت میں, ابھی تو کچھ پریشان نہیں ہوا جتنا آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے. ایسی سردار صاحب یہ والی جو بات کہہ رہے ہیں اقبال صاحب, جی سردار صاحب آپ سے پوچھوں گا, یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو شٹ اپ کال دینی پڑے گی, کیا امریکنز دے لیں گے اسرائیل کو شٹ اپ کال؟
جی اس میں امپورٹنٹ چیز جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اس وقت جو مسٹر ٹرمپ ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو اس وقت پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو کنٹری ہے، کنٹری میں آگے ان کے مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر جو رائے عامہ ہے وہ ان کے بہت زیادہ خلاف ہیں، اور اس میں ایک امپورٹنٹ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ بالکل ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ہاٹ واٹر میں ہیں، ادھر سے اسرائیل اور اس کے اوپر جو اسرائیل کی پراکسیز ہیں اور اس کے اوپر جو اس میں ایکٹرز ہیں اور اس میں جو آگے جو مختلف سیکٹس ہیں اور مختلف جو گروپس ہیں زائنس اور اس کے بعد جو ایلومیناٹیز اینڈ ایٹسیٹرا، ان کا جو پروگرام اور ایجنڈا ہے، اور پلس اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنا آپ کا جو اکنامک ریجیم ہے اس کو سارا کنٹرول جو ہے وہ تو سارے جیوز کر رہے ہیں، اور امریکہ جو سسٹم جو ہے وہ سارا اور سارا جو ہے ان کا تصرف میں ہے۔ تو اس سلسلے میں اس وقت یہ ہے کہ ایک تو ان کی طرف سے پریشر ہے ان سائڈ ان کے اوپر جو ہے مسٹر ٹرمپ کے اوپر، اور دوسرا جو پریشر ہے وہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، اور تیسرا جو پریشر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اگلا جو اس وقت پروسپیرٹی کا جو ایک منبع اور مخزن ہے وہ ان کنٹریز میں ہے، خلیج کے بعد جو فاسل فیول کے بعد اگلا جو کلین انرجی کے سورسز ہیں، اور اس کے بعد جو پریشیس یہاں پر منرلز ہیں، اور ان کی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جو اس کی جو ہے وہ اس کو جس کو آپ ایکسپلوریشن ہے، تو ایکسپلوریشن کے لحاظ سے جو ہے انٹرنیشنلی اس میں اکنامیکل جو ان پریشرز کے اندر میرا پھر کوشچن میں ریپیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ کیا اسرائیل کو امریکہ شٹ اپ کال دینے کی پوزیشن میں ہے؟ اچھا اس میں میں لوگ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دوں آج اسرائیل کے اندر وہاں موجودہ جو لوگ ہیں، جو موجود ہیں، جو اس کے شہری ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں they want peace, they don't want to disturb ایران۔ اس میں گزارش کروں گا خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس میں دیکھیں ایران جو ہے اس میں بھی یہاں پر فنڈامنٹل جو ہے وہ ایلیمنٹس موجود ہیں، اسرائیلی فنڈامنٹل جو ہیں ان کو مقابلہ کرنے کے لحاظ سے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو گورنمنٹس ہیں امریکہ کی وہ جو اور اس کے بعد ایران کی، وہ اپنے اپنے جو ایلیمنٹس ہیں یہاں پر جو فنڈامنٹل بھی ہیں اور جو اس کے بعد ایکسٹریم پوزیشن رکھتے ہیں ان کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے مسلمانوں کو تو فنڈامنٹل ڈکلیئر نہ کریں، لیکن سوری ٹو ایکسکیوز دیٹ، ایکسکیوز می، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں سے مراد ہے نا ایکچولی فنڈامنٹل، ہمارے بھائی ہیں، میری گزارش سن لیجیے بات، فنڈامنٹل سے مراد قرآن کا حکم ہے، یہود اور نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہم نے یہودیوں کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہونا ہے۔ لیٹ می کلیئر بات یہ کہ آپ میری بات کرنے دیجیے، انٹرپٹ نہ کیجیے۔ فنڈامنٹل کا لفظ ہوتا ہے بنیاد، ہاں جی، اور اگر ہم بنیادی طور پر مسلمان ہیں تو یہ فخر کی بات ہے۔ آپ سن لیجیے نا، پہلے تو بات یہ کہ مجھے بولنے دیجیے۔ فنڈامنٹل جو ہے نا اس کا ہے بنیاد، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے جو کہ فرمایا فیہ آیات محکمات ہن امہاتکم واخر متشابہات، ٹھیک ہے، مجھے بات تو کرنے دیجیے، اور جو محکمات ہیں، محکمات جو ہیں وہ اسلام کی ہے، ہم اسلام کے جو ہیں ہم بلیورز ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں جو قرآن ہے جو اسلام ہے۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، مجھے یہ بتا دیں جو میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بڑی اہم نقطہ ہے کہ کیا اسرائیل کو شٹ اپ کال امریکہ دے سکتا ہے؟ اگر پیس کرنے آپ جا رہے ہیں ایران کے ساتھ تو آپ پیس کر لیتے ہیں اور اسرائیل جو ہے اٹیک کر دیتا ہے تو پھر پیس تو اس وقت ختم ہو جائے گا، اس کا فائدہ کوئی نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ساری جو مذاکرات۔ somehow they have to stop them۔ اچھا، وہ کیا اس سارے سینیریو کے اندر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کوئی ایسا پریشر اسرائیل پہ ایگزرٹ کر رہا ہے کہ اگر یہاں ٹیبل ٹاک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ پرولونگ کرے وہاں پر؟ جی اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے اسٹریٹجک جو ہیں ان کے جو ہے وہ انٹرسٹ موجود ہیں، اور اس کے اوپر وہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ جو اس میں جو ایلیمنٹس ہیں جو جس میں جو کہ انتہا پسندانہ ہیں اسرائیل کے، اور جو گریٹر اسرائیل جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک آبجیکٹو لے کر چل رہے ہیں، ان کو جو ہے سیٹسفائی کرنا اور ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لحاظ سے جو ہے یہ سٹرگل چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ چونکہ اصلاح کی طرف، اور یہ جو اکارڈ ہے، اکارڈ یہ ایسا اکارڈ نہیں ہے، یہ ایک جو ہے ایک آفاقی اور ایک جو ہے وہ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہوگا، اور اس میں جو انٹرنیشنلی اس میں یہ ہے سیکیورٹی کونسل کی باقاعدہ ریزولوشن کے ساتھ اس کی جو ہے توثیق ہونی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو امریکن کانگریس ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے اس کی جو ہے منظوری ہونا اس لحاظ سے ضروری ہے تاکہ آنے والی جو دوسری پارٹی ہے یا دوسرے جو اچھا، ایک نقطہ جو مین ہے ایران کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ یورینیم جو ہے کیا ایران دے گا؟
جی یورینیم جو ہے ایران اس لحاظ سے نہیں دے گا کیونکہ ایران جو ہے اس کے اوپر یہ بھی ایک ٹاک چل رہی ہے کہ وہ جو یورینیم ہے جس کا 60% جو ہے اس میں انریچمنٹ کی گئی ہے، اور اس میں ان کی طرف سے جو پہلے پوائنٹ خان صاحب نے بھی ریز فرمایا کہ اگر اس نے، اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی، کہ اگر اس نے جو ہے ویپن نہیں بنانے تو اس کو ضرورت کیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ایک جو ہے تجویز دے دی گئی ہے کہ اس کو جو ہے گریجولی جو ہے اس کو کم کیا جائے، جس کو اس کو سورس آف انرجی کے طور پر ایٹمی ریئیکٹر جو ہیں بجلی پیدا کرنے کے لحاظ سے جو اس کے لیے اس کو جو 0.3% چاہیے نا انریچمنٹ. لیکن وہ جو ایرانین ابھی اس وقت جو ان کی حکومت ہے یا وہاں سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 انچ بھی، جو 1 ذرہ بھی ہم نہیں دیں گے. جی وہ نہیں دیں گے، اور دینا بھی نہیں چاہیے اس لحاظ سے کہ اس کے اوپر جو اس وقت کی ان کی، اور دیکھیں یہ $20 بلین جو ہے یہ تو بہت سی ایک مانیوٹ سی چیز ہے، اور جو یوکرائن کے ساتھ ہوا وہی جو میرے خیال اس سے کہیں زیادہ تر وہ جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ جو یورینیم ہے اس کی جو پرائس ہے وہی 20 بلین سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا اقبال صاحب کہ جو مجھے لگتا ہے کہ بون آف کنٹینشن سمجھ لیں، کنٹینشیس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے یورینیم جو ہے انریچ وہ کسی صورت میں امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا. امریکہ کہہ چکا ہے، اور ایرانین اس بات پہ بھی اس وقت تیار نہیں ہے کہ وہ رشیا کو دے دیں یا پاکستان کے پاس رکھ دیں، وہ نہیں دیں گے. اس صورت میں آپ کو مذاکرات پھر کس طرف جاتے آپ کو نظر آئیں گے، یا پھر وہ سٹیبل پر آئیں گے؟ کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایرانین یہاں آنے سے قبل یہ چیز کی گارنٹیز مانگ رہے ہیں تھرو پاکستان امریکہ سے کہ جناب یہ پوائنٹس ہے، اس پر ہمارا کوئی آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا، ان چیزوں پہ ہو سکتا ہے. تو جو اصل لڑائی ہے وہ یورینیم کے اوپر ہو رہی ہے اور 1-2 چیزوں پر اور ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ساری دنیا کے مفاد میں ہے، اگر نہ ہوا تو میں نے آپ کو بلا لینا. جی بھائی اچھا یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بڑی کوششیں ہیں، پوری دنیا کی کوششیں ہیں. ایک صرف ایران یا کوئی ایک ملک امریکہ اگر فرض کریں ایک بات کے لیے ضد پر اڑا رہے گا تو وہ ظاہر ہے پوری دنیا میں اس کے امیج کیا ہے. ضد نہیں ہے ایران کا مسئلہ اقبال صاحب. اچھا میں یورینیم بات سن لیجیے گا، پوائنٹ سن لیجیے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے اٹیک نہیں کیا، جی اس میں جاریت کی گئی. جی ٹھیک ہے، اور جس چیز کی وجہ سے جاریت کی گئی مختلف قسم کے ٹرمپ جو ہے مختلف چیزوں پر آپ سمجھے کہ گھومتے رہے نا، کبھی کوئی پوائنٹ کبھی کوئی پوائنٹ. بہرحال لیکن ایران انہوں نے اپنی لیڈرشپ بھی ختم کروا لیا. نہیں لیکن آپ اس پہ یہ کر لیا تو ایران کیا مان جائے گا اتنا کچھ؟ سر گزارش ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران اور امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے آپس میں، یہ ٹکراؤ کا سسٹم بنا ہوا ہے کوئی 50 سال سے. تو اب یہ 47 سال ہو گئے اس معاملے کو، یہ ایک دم تو سالو نہیں ہوگا. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ اس طرح سے ڈیل ہوگی. میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ یورینیم جو ہے ان کی جو بجلی کی تنصیبات یا بجلی کو یا اپنے ملک کو چلانے کے لیے وہ چلاتے رہیں گے، اور کچھ تھوڑا بہت ریزسٹ ہو جائے گا کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 25 سال کے لیے. ایسا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب بھی ایسا ہی چاہیں گے کہ ان کے ٹینیور کے علاوہ بھی 5-10 سال 15 سال کے لیے یہ معاملہ آگے چلا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بیسٹ اسٹریٹجی ہوگی اور وار کو ختم کرنے کی. اور دوسرا اب کرائسس اتنے بڑھتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں. پہلے وہ کرونا آیا، اس کے بعد اب یہ دیکھیے آ گیا. اب دیکھیں نا جنگ ہو رہی ہے ایران میں، پاکستان میں پنجاب میں 8 بجے شاپس بند ہو رہی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا گڈ موڈ ہے سارا کچھ. بات یہ ہے کہ ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اور وہ کیوں ہو رہی ہے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ 20% تیل صرف وہاں سے نکلتا ہے، باقی تو دنیا میں ہر طرف تیل موجود ہے. ہمارے پاس اب دیکھیے نا 1 مہینے کا پروگرام انہوں نے اٹھا لیا تھا کہ جی 1 مہینہ میں ایران جس کو چاہے تیل سکتا ہے. وائی ناٹ ہمارا 20% اس لیے بھی نا. دیکھیں نا وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، اس پر امریکہ کے وہ قبضہ ہو چکا ہے، یعنی وہ غلط ہے نا جی. اس کے پاس چلے گئے ہیں. رشین آئل جو ہے وہ ایک بہت بڑا کی وار کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ آئل رشیا کے پاس ہے، عربوں کے پاس بھی نہیں ہے. نہیں وینزویلا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی بہرحال چلیں اس کو کمپیرزن کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے ڈسٹربنس ہے اور یہاں سے ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہو جائے گا. میں پھر یہ سردار صاحب اتنی لڑائی کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد ایرانین سرنڈر کر جائیں گے اس حوالے سے کہ جو امریکہ کی ہوگا یہ دس از ناٹ دس سرنڈر گیم. اچھا دیکھیں ہوگا پاکستان کی لیڈرشپ نے بھی امریکہ کو بابر کروایا ہے. یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہماری اس کی قیادت نے ان سے کہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو وہاں پہ سیز فائر کرا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ایران کو مجبور کر دیا تھا یا اسے منا لیا تھا کہ وہ اپنا بلاکٹ اٹھا لے. لیکن آپ نے نہ اٹھا کر سارے
عمل کو وہ جو اٹیک کیا ہے خاص طور پہ اسے نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ یہ اٹھائیں اور پھر ہم ٹیبل پہ مذاکرات کر سکیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا پھر میں کہوں گا کہ ایک جو بون آف کنٹینشن ہے، دو چیزیں ہیں. ایران اگر اپنی یہ والی صلاحیت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو نہیں دیتا بالکل بھی، تو ابھی تک کی جو لاسٹ تک چیزیں آ رہی ہیں، ایران کسی بھی صورت میں تیار نہیں یورینیم دینے کے لیے. تو امریکہ سے مذاکرات کا فیوچر کیا ہوگا؟ جی امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ انلیگل ہے، جو کہ انٹرنیشنل لا کے لیے جو اپنے پر امن اور اس کے اوپر جو پیسفل پرپزز ہیں اس کے لحاظ سے پوری دنیا کو جو ہے اختیار حاصل ہے، چونکہ وہ اپنی جو ہے وہ انریچمنٹ کرے اور اپنی جو ہے ترقی جو ہے اور اپنی جو پراسپیرٹی ہے اس کے لحاظ سے جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اب اس میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بری بات ہے وہ یہی ہے کہ یونیپولر جو ورلڈ ہے اس کا یہ سارا نقصان ہے، اور اس میں جو ایران کی جو ہے یہ کسی بھی صورت میں جو سینٹریفیوگل فورسز اور جو شیطانی قوتیں ہیں اور جو وہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے بعد جو ہے کوئی دوسرا کنٹری جو ہے وہ اس میں اٹامک پاور بن سکے. اور اس میں اور سو مچ سو یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں جو ہے ایران جو ہے وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھے. جہاں تک پہلی بات یہ ہے کہ اس ایران میں جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو چکی ہے اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو اس لحاظ سے تقاضا اس وقت یہ ہے، امن کا تقاضا یہ ہے، عوام کا تقاضا یہ ہے، مخلوق خدا کی بہتری اور اس کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جو ہے ٹیکٹکس کے ساتھ، اس کو جو ہے دانش مندی کے ساتھ اور پاکستان کی جو اس وقت جو کی گئی ہے خلوص دل کے ساتھ اور امت فاصلحوا بین اخویکم، امت مسلمہ جو ہے اس کے اتحاد کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں جو ہے چلے ہم چاہتے ہیں نیک نیتی سے ہم نے کر لیا بات، ٹھیک ہے، ایران بھی مان گیا، امریکہ ہی نہیں مانتا ایسے پوائنٹس پہ کہ جو ایران ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میرا جو نقطہ ہے نا وہ ابھی تک وہ وہیں پہ وہیں ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تک جب تک امریکہ جو ہے سپر پاور ہے اس وقت تک تو ایسے ہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل اپنی جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ دانشمندی کے ساتھ معاملات کو جو ہے کنفلکٹ سے ہٹتے ہوئے ایک دانشمندی کے ساتھ جو ہے کم سے کم ڈیزاسٹر کم سے کم ڈسٹرکشن جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملات کو جو ہے وہ کسی نہ کسی ایگریمنٹ پہ لے کے آئیں. اور گزارش میں یہ کر رہا تھا، دیکھیں میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں، تاریخ کو پڑھتا ہوں، تاریخ کو آج بھی پڑھتا ہوں. گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی طاقت کسی کے ہاتھ میں آئی ہے تو وہ پوری دنیا کو اس نے اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کی ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اینڈ تو ہونا ہے، اس دنیا میں حساب بھی ہے، سارے معاملات بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش جس نے بھی آج تک یہ کی ہے کہ سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر لے، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں اس کا جو حالات اور جو واقعات ہوئے اس کے ساتھ وہ کچھ بہتر نہیں ہوئے. یہ تو ہے تاریخ کی بات جو ہم پڑھتے ہیں. اور گزارش یہ ہے کہ امریکہ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ وہ ساری دنیا کو کیپچر کر لے اور ساری دنیا کا نظام چلا لے، مل ملا کر آپس میں افہام و تفہیم سے تو سارے نظام چل سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے ساتھ تو امریکہ اکیلا نہیں لڑ سکتا. پوری دنیا کا انٹرسٹ اس وقت اسی بات میں ہے کہ امن قائم ہو اور پوری دنیا میں خوشحالی آئے اور ساری دنیا کی عوام، سارے ملکوں کی عوام جو ہے وہ اپنے لیے سکون کا سانس لیں اور ترقی کی طرف گامزن ہوں اور آنے والے وقتوں میں اس پلانٹ میں اچھا اس میں سارے اس طرح ہی چاہتے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو پالیسی ہے اسرائیل کی جی سر وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ اور سرپرست ہے چونکہ امریکہ، سارے امن کے لیے چاہیں بھی، دنیا بھی چاہے تو یہ امن نہیں ہونے دیں گے. ہاں وہ چاہتے یہی ہے کہ یہ جو ہمارے احادیث میں اور دوسرا ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے جو پیغمبروں نے اور جو نبیوں نے ہمیں نوید دی ہے، وہ میرا خیال ہے وہ اسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو، جو مناسب راستہ ابھی نہیں ہے. چونکہ جس طرح بھی ٹالا جا سکے اس کو ٹالنا چاہیے، ٹالنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اور آخر میں چلتے چلتے پتہ نہیں اب آپ بات کریں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان، کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں، پاکستان حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا پیٹرول، بجلی، گیس، پانی، ان تمام چیزوں کو مینج کرنے کے لیے، قانون کو مینج کرنے کے لیے حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور وہ حکومتیں بنا کر کے ان کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے عوام کو،
اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں۔ اچھا بالکل لاسٹ سردار صاحب یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ٹلتا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑھتا نظر آ رہا ہے؟ جی اس میں جو ہے اگر تو امریکہ کی ہٹ درمی رہی اور اسرائیل کے جو ہیں ایکٹرز وہ زیادہ جو ہیں ان کے اوپر حاوی ہو گئے تو پھر تو یہ معاملہ تھوڑا سا اور جو ہے یہ ڈسٹرکشن کی طرف جائے گا، اور وہ یہ چاہیں گے کہ مزید جو ہے اسکیلیشن ہو اور اس کے اوپر ایران کو مزید کمزور کر کے مزید اپنی جو شرائط ہیں ان سے منوائی جائیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے میری شرکا کی باتیں سنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے، اپنی میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔